चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। आर्मी चीफ बलूचिस्तान के तल्ख हक़ाइक़ से मुंह क्यों फेर रहे हैं? क्या बलूचिस्तान में हुकूमत, रियासत और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं? बलूचिस्तान में असलहा और गोला बारूद कहाँ से आ रहा है? क्या रियासत बलूचिस्तान में खून का बदला गुलाब चाहती है? आज बलूचिस्तान के हवाले से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो तल्ख एक स्टेटमेंट दिया है उस पर हम ज़रा खुलकर बात करेंगे। और फिर बलूचिस्तान में एक बहस शुरू हो गया कि 2026 बलूचिस्तान की आज़ादी का साल है। क्या आज़ादी का साल है या फिर बलूचिस्तान के हवाले से कोई ना कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है? इसके अलावा बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने चुनतखब वज़ीर आला और नाम नहाद चीफ ऑफ बुगटीज़ सरफराज बुगटी को आईना दिखा दिया है कि चित्तजाबान में जबरी लापता बलोच ख़वातीन की बाजियाबी के लिए धरना जारी है। मुतासरा ख़ानदान ने धरना क्यों मौखर किया था? एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक मेजर ने हब से गिरफ्तार होने वाली कैच की 2 ख़वातीन और 2 मर्दों के हवाले से रियासती बयानिया का जनाजा तक निकाल के रख दिया। वो बयानिया क्या है और इन्होंने ऐसा क्या किया, इस पर भी ज़रा हम बात करेंगे। और फिर बलोच औरतों की किरदार कशी का अमल तेज़ कर दिया गया है। जाली खुदकश कमसन लड़की के बाद उस लड़की का जाली बाप भी ढूंढ लिया गया है। खुदकश बमबार के नेटवर्क को BYC से जोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप खुद भी करें, आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से भी गुजारिश करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। इस वक्त बलूचिस्तान में एक अहम तरीन बहस छिड़ी हुई है। वो बहस ये है कि 2026 बलूचिस्तान की आज़ादी का साल हो सकता है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो मकातिब फ़िक्र में ये एक बहस छिड़ चुकी है और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल पेश किए जा रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मैंने नए साल के हवाले से जो प्रोग्राम किया था उसमें भी आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखी थी और मैंने आपसे कहा था कि ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा कि 2026 बलूचिस्तान की आज़ादी का साल हो। हाँ, अलबत्ता मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसा मुमकिन है कि बलूचिस्तान के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला कर लिया जाए या फिर बलूचिस्तान में कोई बड़ी पेशरफ्त हो। इस हवाले से आज सेनेटर सनाउल्लाह ज़हरी या बलोच ने एक ट्वीट किया। आपको पता है कि वो सेनेटर रिटायर्ड हैं और उनका ट्वीट और उनका पॉइंट ऑफ व्यू इंतहाई अहमियत का हामिल। उन्होंने कहा है कि साल 2025 के इख्तिताम पर बलूचिस्तान एक नाजुक दोराहे पर खड़ा दिखाई देता है। अवामी गुस्सा शदीद है, सियासी एतमाद तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हुक्मरानी का ढांचा बददस्तूर सिक्योरिटी के गिर्द घूम रहा है। गिरफ्तारियों, धमाकों, मुतनाज़ कवानीन और मुआशी महरूमियों ने एक ऐसे सूबे की तस्वीर पेश की है जो वसाइल से माला माल मगर अख्तियारात से महरूम है। अब भी बुनियादी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। क्या 2026 बलूचिस्तान को मुसलसल एक सिक्योरिटी मसला समझकर चलाया जाता रहेगा या इसे एक सियासी माशरे के तौर पर तस्लीम करके मकालमा, हकूक और इज्जत दी जाएगी? जब तक कि इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जाता, बदअमनी और बेचैनी का ये सिलसिला रुकने का आसार नज़र नहीं आता। लेकिन मैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं भी बलूचिस्तान के इश्यूज़ पर मुतवातिर और गहरी नज़र रखे हुए हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि हत्ता कि मैं खुद मकालमे का कायल हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि बलूचिस्तान का कोई ना कोई पुरअमन हल निकल आना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जो वसाइल से माला माल सूबा है उस सूबे के अवाम को उसके बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए, उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन रियासत ही नहीं चाहती तो क्या करें? रियासत ने बलूचिस्तान के अवाम को रियासत से बहुत दूर कर दिया है।
ریاست نے بلوچستان کے عوام اور پارلیمنٹ کے درمیان بہت بڑے فاصلے پیدا کر دیے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے ریاست اپنا بلوچستان کے عوام اور آئین کے درمیان بہت بڑے فاصلے پیدا کر دیے ہیں۔ متواتر عہد شکنیوں نے بلوچستان کے مسائل کو اتنا الجھا دیا ہے کہ اب بلوچستان کے عوام کے پاس ریاست کے ساتھ مکالمے یا ڈائلاگ کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ حکومت پر کسی بھی طریقے سے اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2026 ایک مشکل اور خطرناک سال ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح پچھلے ویبلاگ میں بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک ریاستی تقریب ہوئی، اور اس ریاستی تقریب میں جو چنتخب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہیں، انہوں نے ان کو چیف آف بگٹیز اب کمال یہ خود ہی سے کریٹ کرتے ہیں نا، ایک نام نہاد چیف آف بگٹیز یعنی خود کو سردار ڈکلیئر کیا تھا۔ تو اس حوالے سے گزشتہ روز میں نے رکھا تھا کہ اس پر کس طرح سرکاری خزانے سے تقریباً 1 ارب روپے کے اخراجات ہوئے تھے۔ تو اسی طرح آج پھر بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بگٹی نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بگٹی قبیلے میں چیف آف بگٹی کے نام سے کوئی عہدہ موجود ہی نہیں ہے۔ چند روز پہلے جس طرح سرفراز بگٹی کو بطور چیف آف بگٹی ایک سرکاری دستار بندی کی گئی ہے، اس کی قبائلی روایات کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک حیران کن بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب سے تعلق رکھنے والا کوئی فوجی افسر سرفراز بگٹی کو کوئی اعزازی عہدہ دینا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ جس طرح اسے ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، اسی طرح اسے پنجاب کے کسی چودھری کا دستار باندھ کر اسے چیف آف چودھریز کا عہدہ بخش دے۔ لیکن بلوچ روایات اور بگٹی قبائلی ڈھانچے میں اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ریاست نے ڈاڈھائے قوم شہید نواب اکبر بگٹی کو شہید کرنے کے بعد پہلے تو قبائلی نظام کے خاتمے کا اعلان کیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میر علی بگٹی کو ایک دستار پہنا کر اسے ایک سرکاری نواب بنا کر بگٹی قبیلے پر تھوپنے کی کوشش کی گئی۔ جب اس سے بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے تو اسے بھی ہٹا دیا گیا۔ یعنی اب جو بگٹیز کا جو منصب ہے، جو چیف آف اپنا بگٹیوں کی سرداری، جب وہ بھی سرکاری ہو گئی ہے نواب اکبر بگٹی کے بعد، تو نواب اکبر بگٹی جیسا کوئی بن سکتا ہے؟ کوئی ہے جو کسی اور کی بیٹی کے لیے اپنی زندگی دے دے؟ کوئی ہے جو بلوچستان کی سرزمین کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے؟ سرداری تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس جتنی سیاسی تدبر اور فہم و فراست رکھنے والا کوئی ہے؟ کیا سرفراز بگٹی کی اتنی اوقات ہے کہ نواب اکبر بگٹی کے برابری کر سکے؟ کیا اس جتنی سیاسی فہم و فراست رکھتے ہیں؟ کیا اس جتنا ان کے پاس جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں؟ یہ قطعاً نہیں رکھتے۔ تو اس لیے ایسے شخص پر ریاست پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ مہربان ہے، اور اس کو ظاہر ہے ریاست مہربان نہیں ہے، یہ معاملہ سارا پریزیڈنٹ ہاؤس کا ہے، آصف علی زرداری کا ہے، اور جس کو بلوچستان سے سالانہ نہ کہوں تو ماہانہ اگر کہوں تو اربوں روپے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سرفراز بگٹی ماہانہ بلاول ہاؤس کو کتنا پہنچاتا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک اور جو اہم ترین معاملہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، تو اس میں ایک چیز جو خطرناک ترین چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیچ تجابان میں جبری لاپتہ بلوچ خواتین کی بازیابی کے لیے اس وقت بھی دھرنا جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو متاثرہ خاندان یعنی جو 2 بچیاں ہیں، ان میں سے جو اپنا ہیرونسا اور اپنا ہانی بلوچ، ہانی دلوش اور ہیرونسا کی بازیابی کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آیا تھا، اور پھر ان کے اہلکاروں نے اپنا جو متاثرہ خاندان ہے انہوں نے جو اسٹرائک تھی یا جو دھرنا تھا اس کو کال آف کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو ایک ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے کہ اچانک مذاکرات تو ناکام ہو گئے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن پھر پتہ چلا کہ جو وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد انہوں نے دھرنا مؤخر کر دیا تھا 2 روز کے لیے۔
لیکن گزشتہ روز دھرنا پھر شروع ہوا. دھرنا شروع کیا ہوا؟ ریاست کی جو ایک نیریٹو کریٹ کیا جا رہا تھا ہانی بلوچ اور خیر النساء اور ان کے جو دو رشتہ دار تھے فرید اور مجاہد کے حوالے سے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کو جوڑا جا رہا تھا خودکش بمبار کے اس سلسلے میں. اور پھر اس کے حوالے سے جو ریاستی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان اکاؤنٹس کے ذریعے ایک پوری پروپیگنڈا مہم چلائی گئی. اس میں تانیہ بازائی بھی شامل تھی اور پھر جو نام نہاد بلوچ اکاؤنٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے. بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ وہ تحریر سامنے آئی. وہ تحریر اس میں کیا تھا؟ اس تحریر پر ایک تو وہ تحریر جو تھی اس پر اسسٹنٹ کمشنر کے دستخط تھے اور اس کے علاوہ اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط ہیں اور ان 2 گواہوں میں ایک کا نام تھا میجر عبدالسلام اور دوسرے تھے سید مجید شاہ. اب اس تحریر میں ڈی سی تربت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ہانی اور خیر النساء کو 1-2 روز میں ان کو بازیاب کرا لینے کی کوشش کی جائے گی اور فرید اور مجاہد کو 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ بازیاب کروانے کی کوشش کی جائے گی. کمال ہے نا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ ان کو بازیاب کرائیں گے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو آزاد کریں گے کیونکہ وہ تو خود ان کے اپنے پاس ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. ان کو تو اٹھایا گیا ہے, ان کو تو حراست میں لیا گیا ہے, ان کو تو گرفتار کیا گیا ہے اور آج تک ان کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش تک نہیں کیا گیا. اور پھر یہ کہا گیا کہ جو مجید اور فرید اور مجاہد ان کو 1 ہفتے کے اندر بازیاب کرائیں گے. بازیاب کیا کرائیں گے؟ وہ تو آپ کے پاس تھے نا, وہ تو میجر سلام کے پاس تھے. پھر کہاں گئے؟ تو بہرحال یہ مذاکرات ناکام ہوئے اور ہانی اور خیر النساء کو جو ہے وہ رہا نہیں کیا گیا اور نہ ہی فرید اور مجاہد کو. تو اس کے بعد سے گزشتہ روز سے سی پیک M8 پر دھرنا پھر سے شروع کیا گیا اور انہی خواتین یعنی جو ہے وہ نسرینہ بلوچ اور ہانی, خیر النساء, فرزانہ بلوچ اور مہجبین بلوچ کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تھا خودکش بمبار کا. اور پھر بات جا کر پہنچی کہ ریاست کو جب اور کوئی راستہ نہ ملا تو انہوں نے سندھ کا رخ کیا. تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کٹ پتلی حکومت ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں بھی بلاول زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سرپرستی کر رہے ہیں. تو پنجاب میں ان کی بات سنی نہیں جانی تھی, خیبر پختونخوا میں جا نہیں سکتے تھے, وفاق میں بیٹھ کر ہی پریس کانفرنس کر نہیں سکتے تھے. تو پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی سندھ میں اور ایک بچی کو لا کر بٹھا دیا کہ یہ ہے وہ کم سن بچی جس کو BLA والے ان کی ذہن سازی کر رہے تھے اور اس کو خودکش بمبار کے طور پر تیار کر رہے تھے. ایک پورا پلان کیا گیا. اس کے بعد پھر صوبائی وزیر داخلہ اور پھر DIG, CTG اور پھر دیگر حکام اس بچی کو لے کر آئے اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ ان کے خلاف کوئی بھی کرمنل کیس نہیں چلے گا کیونکہ یہ اس کو ہم نے بچا لیا ہے. اور آج پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا ہے. وہ ڈرامہ یہ ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بلوچستان کی بلوچ عورتوں کی کردار کشی میں اس وقت ریاست بہت آگے نکل چکی ہے, بہت آگے, اور اتنا عمل تیز ہو چکا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اب اس لڑکی کے بعد اب اس لڑکی کا باپ بھی انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے اور اس لڑکی کے باپ کو بھی اس کی بھی ایک ویڈیو تیار کی ہے اور وہ ویڈیو انہوں نے جو ہے وہ ریلیز کی ہے سوشل میڈیا پر اور وہ وائرل ہو چکی ہے جی. اس میں کہہ رہا ہے اس کا باپ کہ خران کے قصبے گواش میں کمسن بچی کو اس کے چچا زاد بھائی نے BLA. اچھا, اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ پھر اس بچی BLA اور BLA کے مجید بریگیڈ یعنی جو خودکش بمبار ونگ ہے ان کی, ان سے BLA اس کو BYC کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ BYC کے ساتھ. اچھا, میں آپ بتا دیتا ہوں کام کرنے پر ورگلایا. مذکورہ لڑکے نے بچی کا رابطہ مہرنگ بلوچ سے وابستہ ایک کارکن نورزادی بلوچ سے کروایا جس نے بچی کو BLA کی خودکش بمباروں کی ویڈیوز ارسال کی اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی. اچھا, اس میں یہ صاف فرما رہے ہیں کہ جن کو شالی بلوچ کی ویڈیوز دکھائیں گئیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے پھر FC سے رابطہ کیا اور پھر ہم نے اس بچی کو بچا لیا. شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے. فیکٹ یہ ہے کہ بلوچستان میں ریاست اور ریاستی ادارے
اور کٹپتلی سرفراز بگٹی کی حکومت برے طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ 2025 کا سال ان حکومت، ریاست اور ریاستی اداروں کی بلوچستان میں بدترین ناکامیوں کا سال تھا۔ یہ ہے فیکٹ، یہ ہے وہ حقیقت کہ جس کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر بات کہاں آتی ہے؟ گزشتہ روز کیا ہوا تھا؟ گزشتہ روز جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارتی پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان کے جو ہے وہ کہا کہ بھارتی اسپانسرڈ اعلی کار بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مذموم عزائم کو سیکیورٹی فورسز کی سخت کارروائیوں کے ذریعے ناکام بنا دیا جائے گا تاکہ صوبے کی دہشت گردی اور بدامنی سے صوبے کو پاک کیا جا سکے۔ ذاتی و مفاداتی سیاسی ایجنڈوں کو مسترد کرنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو ہے وہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں بلوچستان کے حوالے سے منعقدہ 18ویں نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ اب اس میں جو شرکاء ہیں، ویڈیو آپ کی اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں آپ کو کوئی بلوچ نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان میں کتنے بلوچ ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا، لیکن یہاں پر سوال تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ آرمی چیف صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد سوال تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آرمی چیف کی باتیں سننے اور غور و بچار کرنے کے بعد کم سے کم میں تو ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک تو پاکستان کے بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے شاید بھارتی جو را ہے وہ جو مداخلت کرتا ہے وہ پورا سندھ کراس کرتا ہے اور پھر بلوچستان تک جاتا ہے، یا پھر ہماری جو نیول فورسز ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں کہ وہ بذریعہ سمندر بلوچستان تک پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بلوچ جنگجوؤں تک پہنچتا ہے، مگر اس وقت ISI کہاں ہوتی ہے، MI کہاں ہوتی ہے، انٹیلیجنس بیورو کہاں ہوتی ہے، اسپیشل برانچ کہاں ہوتا ہے، CTD کہاں ہوتی ہے، اور یہ جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ بلوچ جنگجوؤں تک سیکیورٹی فورسز سے لڑنے کے لیے اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایران سے آتا ہے، لیکن ایران تو پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے اور بلوچ مخالف ملک بھی ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ویڈیو آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ریسنٹلی جو ہے وہ بلوچستان کی کسی علاقے میں ایک بہت بڑا ایک تصادم ہوا تھا سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ یہ سارا اسلحہ ان کے پاس سیکیورٹی فورسز سے آیا ہے۔ کم و بیش 15 یا 18 اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور یہ سارا اسلحہ، نائٹ ویژن گوگل سمیت ایک ایک چیز سب، اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہوگا۔ اور باقی اسلحہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا افغانستان سے آتا ہے۔ یہ وہ اسلحہ ہے جو نیٹو فورسز یعنی امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ صرف ایک مہینے میں پاکستان فوج نے بلوچستان سے 8 سے زائد بلوچ خواتین اور بچیوں کو اغوا کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا، اور ان میں سے 2025 میں مجموعی طور پر 12 سے زائد بچیاں جو ہے وہ لاپتہ کی گئیں۔ ان کو حراست میں لیا گیا۔ بلوچستان کی گیس جو ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن کو پانی سے بھی سستی دی جا رہی ہے، پیداواری لاگت کے محض 13% پر۔ ایک سال میں بلوچستان میں $3.5 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، لیکن بلوچستان کی تقدیر کیوں نہ بدل سکی؟ بلوچ عوام کے حالات کیوں نہ بدل سکے؟ گوادر پورٹ کی آپ جو ایگریمنٹ ہے آپ کا چائنا کے ساتھ سی پیک کوریڈور کے حوالے سے، وہ آپ عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ گوادر پورٹ پر پاکستان کا شیئر صرف 9% ہے، جبکہ 91% شیئر چائنا کا ہے؟ یہ بھی بتا دیں آپ عوام کو بتائیں کہ بلوچستان میں غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق 70 سے 71% تک یہ غربت کی شرح وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ آگے چلیں تو وہاں پر شرح خواندگی جو 37% ہے۔ ملک کے یہ آپ ذرا سنیے گا، ملک کے 20 کمزور ترین اضلاع میں سے 17 اضلاع بلوچستان میں ہیں۔ سب سے کمزور اضلاع میں واشک، خوزدار، کولو، زوب، ماشکیل، ڈیرہ بگٹی، کلا سیف اللہ، کلات اور سندھ کا تھرپارکر، شیرانی اور جھل مکسی شامل ہیں۔ جھل مکسی میں 97% گھر کچے
اور ایسے ہیں کہ جو رہنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں سڑکیں، ٹرانسپورٹ، فون سروس اور بنیادی صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ روزگار کے شعبے میں 20 میں سے 15 بدترین اضلاع صرف بلوچستان میں ہے۔ روزگار میں 14 تباہ حال، بلوچستان میں 14 تباہ حال اضلاع کا ذکر ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی اور ترقیاتی منصوبوں کی ناکامی کے حوالے سے سامنے آیا کہ بلوچستان کے جو بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی سے جو منسلک اراکین پارلیمنٹ ہیں، وہ ترقیاتی جو پیپر پروجیکٹس لیتے ہیں، ترقیاتی منصوبوں کے نام پر فائلیں خریدتے ہیں اور پھر 1-1 ارب، 1.5 ارب، 80 کروڑ، 50 کروڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے کمپلیشن سرٹیفکیٹ آتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے پورا پروگرام کیا تھا اور بتایا تھا کہ کون سے اراکین بلوچستان اسمبلی اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور کرپشن نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے بلوچستان کے حوالے سے جب آرمی چیف صاحب اب بات کرتے ہیں تو حقائق کو دیکھ لیا کریں۔ فیکٹ یہ ہے کہ اگر وہاں پر اسلحہ پہنچ رہا ہے، اگر وہاں پر را کی مداخلت موجود ہے، تو پھر آپ کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی نمبر 1 سیکرٹ ایجنسی ISI ان کو کیوں نہیں پکڑ پا رہی ہے؟ کیا کلبھوشن یادو کے بعد کتنے آپ نے بلوچستان سے را کے ایجنٹ پکڑے ہیں؟ کوئی نہیں پکڑا نا، یا ایک آدھ ہوگا شاید، میرے ذہن پہ نہ ہو۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ بلوچستان کے حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ بلوچستان میں آپ آئین کو بحال نہیں کرتے، جب تک آئین کو اصل صورت میں بحال کر کے اور جب تک سیکیورٹی فورسز کو بیرکس میں واپس نہیں بھیجتے، جب تک پارلیمان کو خود مختار اور باعزت طریقے سے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں کرتے اور اسی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نہیں بنتی جو آ کر بلوچستان میں گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز کرے، تب تک بلوچستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس وقت اگر بلوچستان کو بچانا ہے تو وہاں سے سیکیورٹی فورسز کو نکالنا ہوگا، وہاں پر ایک بااختیار حکومت قائم کرنی ہوگی، اعتماد سازی کی مہم چلانی ہوگی، آئین کو بحال کرنا ہوگا، پارلیمنٹ کو خود مختار بنانا ہوگا اور پارلیمنٹ کو فتح کرنے کی جو کوششیں چل رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا تاکہ اس ملک کو بچایا جا سکے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔